हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। खुदावन में बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम सब जो है मिलकर जो है एक नए साल में जो है वो दाखिल हुए हैं और ये खुदा का बहुत बड़ा प्रिविलेज है। आज का जो सरमन है वो एक छोटी सी कहानी से शुरू करूँगी। एक स्टूडेंट जो है वो अपने यूथ पास्टर के बारे में लिखता है। कहता है कि मेरा जो यूथ पास्टर है ना, अब वो बड़ा हो जाता है और वो पास्टर बन जाता है कहीं का, तो उसको वो किस्सा याद होता है कि उसका पास्टर ना जब भी यूथ पास्टर जो है वो जब भी आता था और उनके दरमियान में जब भी फेलोशिप करता था तो उनकी तरफ इशारा करता था और उनको इशारे से बताता था कि सिन जो है वो कोई मज़े की चीज़ नहीं है, गुनाह जो है वो कोई मज़े की चीज़ नहीं है। गुनाह में लोगों को मज़ा तो आता है लेकिन गुनाह जो है वो कोई मज़े की चीज़ नहीं है। इसका अल्टीमेट जो एंड है, उसका जो आखिर है गुनाह का, वो जो है हलाकत है, डिस्ट्रक्शन है और तबाही है। ना सिर्फ उस शख्स के लिए जो गुनाह करता है, जो गुनाह में लज्जत में महसूस करता है, बल्कि आसपास के लोगों के लिए और बाज़-औक़ात पूरी कम्युनिटी के लिए भी और बाज़-औक़ात पूरी नेशन के लिए भी जो है वो गुनाह जो है और पूरे ख़ानदान के लिए भी गुनाह जो है एक जो मुसीबत की आमद है। वो पास्टर जो है वो इसका जो है स्टोरी को लिखता है। तो आज का हवाला जो है वो है हमारे पास 2 सैमुएल और उसका 11वां बाब। मैं डॉक्टर नबील से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस हवाले को हमारे लिए जो है इसकी तलावत करे। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इस हवाले को सुनना है, क्योंकि दाऊद बादशाह की ज़िंदगी में जो एक टर्न आता है, एक ट्रांजिशन आती है। खुदा का वो ऐसा शख्स था जो खुदा के दिल के ऐन मुताबिक था। इस हवाले के बाद उसकी जो है ना पूरे ख़ानदान का, उसकी पूरी ज़िंदगी का जो है ना तख्ता जो है ना उसकी बादशाहत का वो पलट जाता है और उसके बाद जो है उसकी ज़िंदगी में तबाही आती है। उसका अपना ही ख़ानदान जो है वो मतलब कत्ल व गारत की तरफ चला जाता है और पूरा ख़ानदान जो है गुनाह की वजह से तबाह होना शुरू हो जाता है। इस हवाले को बड़े ध्यान से, बच्चे भी सुनिएगा। हवाला पढ़ते हैं हम खुदावंद के कलाम में से। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादमों और सब इसराइलियों को भेजा और उन्होंने बनी अमून को कत्ल किया और रबा को जा घेरा, पर दाऊद यरूशलेम में ही रहा। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी और वो औरत निहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया और किसी ने कहा, क्या वो इल्आम की बेटी बत्सबा नहीं जो हित्ती ऊरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोहबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई और वो औरत हामला हो गई। उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामला हूँ। और दाऊद ने योआब को कहला भेजा कि हित्ती ऊरिया को मेरे पास भेज दे। योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेज दिया। और जब ऊरिया आया तो दाऊद ने पूछा कि योआब कैसा है और लोगों का क्या हाल है और जंग कैसी हो रही है। फिर दाऊद ने ऊरिया से कहा कि अपने घर जा और अपने पाँव धो। और ऊरिया बादशाह के महल से निकला और बादशाह की तरफ से उसके पीछे पीछे एक ख़वां भेजा गया। पर ऊरिया बादशाह के घर के आस्ताना पर अपने मालिक के और सब खादमों के साथ सोया और अपने घर ना गया। और जब उन्होंने दाऊद को ये बताया कि ऊरिया अपने घर नहीं गया, तो दाऊद ने ऊरिया से कहा, क्या तू सफ़र से नहीं आया? बस तू अपने घर क्यों ना गया? ऊरिया ने दाऊद से कहा कि संदूक और इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हयात और तेरी जान की कसम, मुझसे ये बात ना होगी। फिर दाऊद ने ऊरिया से कहा कि आज भी तू यहीं रह, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। ऊरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। और जब दाऊद ने उसे बुलाया
تو اس نے اس کے حضور کھایا پیا اور اس نے اسے پلا کر متوالا کیا، اور شام کو وہ باہر جا کر اپنے مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا، پر اپنے گھر کو نہ گیا۔ صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بھیجا، اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا، اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے اور جاں بحق ہو۔ اور یوں ہوا کہ جب یوآب نے اس شہر کا ملاحظہ کر لیا تو اس نے اوریا کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر مرد ہیں، اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یوآب سے لڑے، اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے، اور ہتی اوریا بھی مر گیا۔ تب یوآب نے آدمی بھیج کر جنگ کا سب حال داؤد کو بتایا، اور اس نے قاصد کو تاکید کی کہ جب تو بادشاہ سے جنگ کا سب حال عرض کر چکے، تب اگر ایسا ہو کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے اور وہ تجھ سے کہنے لگے کہ تم لڑنے کو شہر کے نزدیک کیوں چلے گئے، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ وہ دیوار پر سے تیر ماریں گے؟ یربست کے بیٹے ابی ملک کو کس نے مارا؟ کیا ایک عورت نے چکی کا پاٹ دیوار پر سے اس کے اوپر ایسا نہیں پھینکا کہ وہ تبیز میں مر گیا؟ سو تم شہر کی دیوار کے نزدیک کیوں گئے؟ تو پھر تو کہنا کہ تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا ہے۔ سو وہ قاصد چلا اور آ کر جس کام کے لیے یوآب نے اسے بھیجا تھا وہ سب داؤد کو بتایا، اور اس قاصد نے داؤد سے کہا کہ وہ لوگ ہم پر غالب ہوئے اور نکل کر میدان میں ہمارے پاس آ گئے، پھر ہم ان کو رگیدتے ہوئے پھاٹک کے مدخل تک چلے گئے۔ تب تیر اندازوں نے دیوار پر سے تیرے خادموں پر تیر چھوڑے، سو بادشاہ کے تھوڑے سے خادم بھی مرے، اور تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا۔ تب داؤد نے قاصد سے کہا، تو یوآب سے یوں کہنا کہ تجھے اس بات سے نہ خوشی نہ ہو، اس لیے کہ تلوار جیسا ایک کو اڑاتی ہے ویسا ہی دوسرے کو، سو تو شہر سے اور سخت جنگ کر کے اسے ڈھا دے، اور تو اسے دم دلاسا دینا۔ جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا، پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کا حوالہ جو ہے نا وہ ہمیں گناہ اور گناہ کی جو ہے نا کرنے پر خدا کی ناراضگی کو بتاتا ہے، یعنی گناہ کی شدت کہ انسان جب گناہ کے رستے پر نکلتا ہے تو وہ تھمتا نہیں ہے۔ وہ چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ تک جانے میں جو ٹائم لگتا ہے، جو ایفرٹ لگتی ہے، اس کی سمجھ اس میں جو ہے نا وہ لمیٹائز ہو جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا، اور انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ خدا کیا ہو جاتا ہے، اس پہ اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ جو حوالہ ہے یہ 11ویں باب اور 12ویں باب کو آپس میں جوڑتا بھی ہے۔ 12ویں باب میں اسی حوالے پر خدا کا رد عمل جو ہے وہ داؤد پر جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ خدا اپنا ایک جو ہے نا میسنجر بھیجتا ہے، پروفٹ بھیجتا ہے، اور اسے کیا بتاتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے اور اس پر یہ کنڈمنیشن ہے، اب تیرے ساتھ یہ ہوگا کہ تو نے تلوار سے ہتی اوریا کو مروایا، تو نے اس کو مروایا ہے، اب کیا ہوگا کہ تیرے خاندان سے بھی تلوار جدا نہیں ہوگی اور تیرے خاندان کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی۔ جہاں پہ 11واں باب ہمارے لیے گناہ اور گناہ میں گرنے کو بتاتا ہے، گناہ کی شدت کو بتاتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ پہ گناہ کرنے کی طرف مڑ جاتا ہے، اس کے پاس بچنے کو کوئی رستہ نہیں بچتا۔ ویسے ہی 12واں باب ہمیں اس طرف لے کر جاتا ہے کہ نہیں، بے شک ہم گناہ کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے گناہ پر جو ہے پچھتاتے ہیں، خدا سے مدد مانگتے ہیں، خدا کو بتاتے ہیں کہ خداوند مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، تو خدا ہم پر کیا کرتا ہے، اپنا فضل بھی کرتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پوری جو ہے انجیل کا پیغام ان دو حوالوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کیسے کہ انسان گناہ میں گرتا ہے، اور اس گناہ میں سے نکلنے کے لیے
خدا کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. انسان گناہ میں گرتا ہے اور اس گناہ پر خدا جو ہے ناراض ہوتا ہے, اور اتنا ناراض ہوتا ہے کہ خدا انسان سے جدا ہو جاتا ہے, ان میں ایک سیپریشن آ جاتی ہے, ایک جدائی آ جاتی ہے. اور اس جدائی کو جو ہے ختم کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح آتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کا فضل ہم پر ہوتا ہے. جیسے داؤد جب ہے گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک بیٹا جب پیدا ہوتا ہے پہلی دفعہ جو بیت شبا سے, تو وہ مر جاتا ہے, وہ اس کے گناہ کا کفارہ جو ہے نا مطلب ٹھہرتا ہے. ویسے ہی خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے ہم پر فضل ہوتا ہے کہ جب سلیمان پیدا ہوتا ہے تو لکھا ہوا ہے کہ سلیمان خدا کا پیارا ٹھہرتا ہے, سلیمان سے خدا پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے ہی اب یسوع مسیح کے ذریعے سے, اب درمیانی خداوند یسوع مسیح جب آئے, اب ہم خدا کے پیارے بن گئے. یہ حوالہ داؤد کی گناہ میں گرنے, اس کی اپنے بادشاہ ہونے کے جو اختیار کا مس یوز کرنے, اور گناہ میں لذت کو محسوس کر کے گناہ پر گناہ کرنے کی طرف جو ہمیں بتاتا ہے, اور ہمیں بتاتا ہے, وارن کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ خدا کو ناراض کریں گے, خدا کے دل کو توڑیں گے, اور خدا ہم سے ناخوش ہو جائے گا. بے شک جب ہم معافی مانگتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے. آج کا پیغام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جس سٹیج پر بھی ہیں, جس جگہ پر بھی کھڑے ہیں, چاہے وہ ماں باپ ہیں, چاہے وہ بڑے بہن بھائی ہیں, چاہے وہ ٹیچرز ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, وٹ ایور رول خدا نے جو رشتہ, جو آپ کو خدا نے اپنی طرف سے اختیار اور نعمت بخشی ہے, خدا اس کا آپ سے رائٹ یوز مانگتا ہے کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں. اگر آپ اپنے جو ہے اس اختیار کا, گاڈ گیون اس اتھارٹی کا, یا گاڈ گیون اس جو خدا کی طرف سے آپ کو جو مقام دیا گیا ہے کسی کی زندگی میں, یا خدا جیسے آپ کو دیکھتا ہے, اس چیز کو, اس اسٹوورڈشپ کو, اس مختار ہونے کو اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے تو آپ جو ہے یوز کر رہے ہیں اپنے اس اختیار کو, جیسے داؤد یہاں پہ کرتا ہے. وہ بادشاہ تھا اسرائیل کا, ایسا بادشاہ تھا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کہتا ہے کہ میرے دل کے عین موافق ہے. اس سے پہلے اس نے بادشاہ ہونے کے ناطے اسرائیل کو بڑی جگہوں پر جو ہے بچایا تھا, بڑی جنگیں جو جیتی تھیں. ابھی بھی جب وہ امونیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا تو اس سے پہلے وہ جنگ لڑ کے آیا تھا, لیکن وہ جنگ ابھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا. اس حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوا کہ دوسرے سال میں جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے تھے, یعنی کون؟ بادشاہ نکلتے تھے, اور اسرائیل کا بادشاہ یہاں پر لکھا ہوا ہے, بادشاہ جنگ کرنے کے لیے نکلتے تھے. یعنی وہ سیزن تھا, ہر سیزن میں لڑائی نہیں لڑی جاتی تھی. سردی کے موسم میں جو ہے نا جنگ کے میدان میں اترنا قدرے مشکل ہوتا تھا. یہ وہ وقت تھا جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے تھے. اب آف کورس جو ہے یہاں پہ جو سیپٹوجنٹ جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے, ہمارے پاس جو میزوریٹک ٹیکسٹ کچھ اور کہتا ہے, لیکن جو کامن اسکالرشپ جو ہے وہ بادشاہ کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ بادشاہ کے بارے میں ذکر ہو رہی ہے. سیپٹوجنٹ کہتا ہے نہیں, میسنجر بھیجتے تھے, میسنجر جو ہے پیغام رساں جو تھے وہ جاتے ہوتے تھے جب لڑائی لڑنے. بادشاہ کی ٹرانسلیشن پر بادشاہ کو یہاں پر جیسے لکھا گیا جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے تھے, اس پر سب زیادہ لوگ متفق ہوتے ہیں, اور ہم بھی اسی ترجمے کو لے کر چلیں گے. اور کیونکہ اردو بائبل میں بھی اس کو بھی لکھا گیا ہے کہ ایسا ہوا کہ جب جس وقت بادشاہ جنگ کرنے نکلتے تھے, داؤد کدھر ہے؟ داؤد نے کیا کیا؟ یوآب کو بھیج دیا اور اپنے خادموں کو بھیج دیا, ٹھیک ہے, اور کہ وہ بنی امونیوں کے ساتھ جا کے کیا کریں؟ لڑائی کریں. اور خود وہ کہاں رہا؟ یروشلم میں, یعنی اپنے گھر میں سکون کر رہا. بادشاہ ہونے کے ناطے اس کا فرض کیا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے تو اس نے کہاں جانا تھا؟ جیسے بھی ٹھنڈ پڑ رہی ہے نا, تو میں نے یہاں پہ سرمن شیئر کرنا تھا, تو سب کو اپنا جو ہے رضائی, کمبل, بستر, گرم کمرہ, کافی یا چائے پسند ہے, سب پریفر کرتے ہوں گے کہ وہ ادھر بیٹھیں. لیکن نہیں, یہاں پر ذمہ داری کیا تھی کہ مجھے ورڈ آف گاڈ کو, خدا کے پیغام کو جو ہے, خدا کے جو ہے کلام کو شیئر کرنا تھا. میں یہاں پر موجود ہوں. لیکن داؤد کیا کرتا ہے؟ داؤد کیا کرتا ہے؟ جنگ کرنے کا وقت ہے, اس کی آرمی لڑ رہی ہے, اس کا جو سپہ سالار ہے وہ میدان میں کھڑا ہے, اور وہ خود کہاں پر ہے؟ آرام کی جگہ پر یروشلم میں بیٹھا ہوا ہے. اس کو جو ہے نا اتنی نہیں پڑی میری فوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے, ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا. کوئی بادشاہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کی جو ہے نا پوری نیشن جو ہے وہ داؤ پر لڑی ہے, وہ لڑ رہی ہے اور وہ خود بیٹھا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, آرام کر رہا ہے. دوسری ورس بتاتی ہے کہ واقعی ہی آرام کر رہا تھا. اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر شاہی محل کی چھت پر ٹہلنے نکلا. چہل قدمی ہو رہی جی, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی فاقہ نہیں, کچھ نہیں. وہ آرام سے اٹھتا ہے اپنے بستر پر اور وہ بھینی بھینی جو شام کو جو ہوتی ہے نا ایوننگ کو انجوائے کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, وہ چہل قدمی کرتا ہے, ٹہلتا ہے اپنے محل کی چھت پہ. اور ہماری زندگی میں بھی سیم ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اگر گناہ کا ارادہ نہیں کرتے, ہم اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہم آزمائش میں گر سکتے ہیں. جیسے آج کل کی زندگی میں فون ہمارے پاس ہوتا ہے, ہم فون پر کال سننے کی, فون سائڈ پہ پڑا ہے لیکن کال آئی ہے تو ہم نے فون اٹھا لیا. اب ہم نے فون اٹھا لیا نا تو ہم نے کال پہ بات کر لیا, اس کے بعد ہم فون رکھ سکتے تھے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اچھا یہ نوٹیفیکیشن آئی ہے فیس بک پر, اچھا جی اس نے یہ پوسٹ کیا, ہم اس کو جو ہے دیکھا, یہاں تک ہم ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, ہم بے وجہ فیس بک کو سکرول کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات ہم ایسی چیزوں میں انڈلج ہو جاتے ہیں, ایسی چیزوں میں کھو جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ڈسٹرکشن کا باعث بنتی ہیں. جیسے ہر بندہ جو ہے وہ جو ہے ڈاکٹر ہے فیس بک پہ, ہر بندہ جو ہے آپ کو جو ہے کھانے کی چیزیں کیا کھانی چاہیے, کب کھانی چاہیے, اس کے بارے میں نصیحتیں کرتا ہے. ہر بندہ آپ کا فائنانس منسٹر بن جاتا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو پیسے یہاں پہ انویسٹ کرنے ہیں, یہاں پر کنسلٹنٹ بن جاتا ہے, یہاں پر نہیں کرنے چاہیے. ہر بندہ آپ کو ڈریس ڈیزائنر کی طرح جو ہے گائیڈ کرتا ہے, اور آپ بنا سوچے سمجھے کہ وہ بندہ کتنا جو ہے وائبل ہے, کتنا ٹرسٹیبل ہے, کتنا نالج وردی ہے, کیا واقعی ہی وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ وہ آپ کو اس جگہ پر گائیڈ کر سکے جہاں پر آپ اس سے گائیڈنس لے رہے ہیں. جیسے کیا کھانا ہے نہیں کھانا یہ کون بتائے گا, وہ جو کہ جس نے پڑھا ہوا ہے کہ کیا کھانے سے کیا ہوتا ہے اور کیا کھانے سے کیا نہیں ہوتا. کوئی بیماری ہے, ٹھیک ہے, اس بیماری کے بارے میں بہتر کون بتا سکتا ہے, ڈاکٹر بتا سکتا ہے. لیکن ہم کسی بھی بندے کی جو ہے بات کو سن کے کہ صبح اٹھ کے اتنی جو ہے کالی مرچ کھانی چاہیے, اتنی جو ہے مطلب وہ جو ہے پودینہ کیا وہ دھنیا جو ہے کھانا چاہیے, اتنا زیادہ گھی کا 1 چمچ کھانا چاہیے, اور جو ہے وہ کوکونٹ آئل سے جو ہے ماؤتھ کلی کرنی چاہیے. مطلب کوئی ایکٹر اٹھ کے آپ کو یہ بتا رہا ہے اور آپ جو ہے فالوورز کی طرح اس کی طرف نکل جاتے ہیں. یعنی آپ کے پاس فون تھا کس لیے, کال کرنے کے لیے, آپ نے کال سنی, اس کے بعد آگے کسی چیز میں, اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ معلومات کو ایکسپلور کرنا یہ غلط ہے, لیکن اگر آپ اپنی باڈی کی کیئر نہیں کرتے, اس پہ ایکسپیریمنٹ بنا سوچے سمجھے کسی تھرڈ پرسن کی جو ہے ازمپشنز پہ. اور ایک اور چیز, ایک گولڈن اصول ہے کہ جو میرے لیے ٹھیک ہے نا کھانے پینے میں, وہ دوسرے پرسن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جیسے کسی کو گلوٹن سے الرجی ہوتی ہے, اس کو آٹا کھانے سے, یا لیکٹوز ٹولرنٹ ہوتا ہے, اس کو دودھ پینے سے الرجی ہوتی ہے. جیسے دائم بھائی ان کو پیچ جب وہ کھاتے ہیں تو ان کے جو ہے نا الرجی ہو جاتی ہے. تو ویسے ہی ہر چیز ہر بندے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. میری باڈی کی ریکوائرمنٹ فرق ہے, کسی اور بندے کی جو ہے باڈی کی ریکوائرمنٹ فرق ہے. سو میرا ایکسپیرینس اس کو کس حد تک جو ہے کام آئے گا یہ اس نے خود تعین کرنا ہے, یا جس سے وہ اپنا جو ہے ڈاکٹر ہے, جس سے وہ کنسلٹ کرتا ہے, وہ اس نے اس کی ہیلپ کرنی ہے. کسی تھرڈ پرسن نے, ان نون پرسن نے, جس نے 21 دنوں میں اپنا ویٹ لوز کیا ہے, اس کا پلان, اس کی جو ہے جتنا بھی اس کا ریسرچ ہے وہ میرے لیے اتنا ہیلپ فل نہیں ہے. میں نے اگر میں بے وجہ اس کی بتائی ہوئی ایکسرسائز کو کرنے بیٹھ جاؤں تو میں تو اپنے جو ہے نا کئی مسلز اور کوئی جو ہے بون تڑوا کے بیٹھی ہوں گی. سو ڈسرنمنٹ نہیں ہوتی. ہم بعض اوقات خود کو خود ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں پر ہم ٹیمپٹیشن میں, سن میں گر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر داؤد گرتا ہوا نظر آتا ہے. جاننا چاہیے تھا اس کو جنگ کے میدان میں, کہاں پہ بیٹھا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, آرام کر رہا ہے, آرام کرنے میں کچھ غلطی نہیں ہے. لیکن آگے کیا وہ کرتا ہے, ٹہلتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے, ایک عورت کو دیکھتا ہے. بہت دیر پہلے ترزا اذان جو ہے نا جب زیادہ چھوٹے تو یہ ویجی ٹیلز دیکھتے تھے. اس میں ایک ہوتا تھا کنگ جارج. اسی سٹوری کو انہوں نے بچوں کے مطابق جو ہے بنایا, اور اس میں جو کنگ جارج تھا نا اس کی ڈکیز ہوتی ہیں, وہ ربر ڈکی ہوتی ہے نا, باتھ ٹب میں ڈالتے ہیں یلو کلر کی. تو وہ ربر ڈکی کے ساتھ کیا کرتا ہے, اپنا جو ہے نا وہ باتھ لے رہا ہوتا ہے.
اور اس کے پاس بہت سی, اس کی کبڈ کے اندر بہت سی ربڑ ڈکیز لگی ہوتی ہیں, بہت بڑی کبڈ ہوتی ہے اور بہت زیادہ ربڑ ڈکیز ہوتی ہیں. تو وہ نہاتے نہاتے نا اس کی نظر پڑتی ہے ایک اور چھوٹے سے گھر پہ, ایک چھوٹا سا ٹب, اس کا ٹب بھی کافی بڑا ہوتا ہے, چھوٹا سا ٹب ہوتا ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا شخص بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی ربڑ ڈکی ہوتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اب وہی ربڑ ڈکی چاہیے. تو اس کا جو سرونٹ ہوتا ہے نا وہ اسے کہتا ہے نہیں آپ کے پاس دیکھو اتنی زیادہ ربڑ ڈکیز ہیں, تو آپ کو وہی کیوں چاہیے؟ نہیں, کہتا مجھے وہی پسند آ گیا اور مجھے وہی چاہیے. اور وہ اس ربڑ ڈکی کو لینے کے لیے, جیسے یہاں پر اوریا کو وہ بھجواتا ہے نا مرنے کے لیے, اس کو جنگ بھجواتا ہے اور وہ بیچارہ انوسنٹ ہوتا ہے, اس نے یہ تو یہاں پہ بتایا نا کہ سولجر ہے, اور وہ اس کو فرنٹ لائن پہ جو ہے نا مرواتا ہے, لڑواتا ہے اور مروا دیتا ہے اور اس کی ربڑ ڈکی لے جاتا ہے. سو یہاں پر وہ عورت اس کو خوبصورت لگی, اس کے لیے وہ جو ہے نا ٹیمپٹیشن بن گئی. اس عورت نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی بادشاہ یا کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے میں ٹیمپٹیشن بن جاؤں گی, یا میں سن جو ہے سن کرواؤں گی اس سے اور خود بھی سن میں گر جاؤں گی. سو لکھا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی. اب وہ اتنا زیادہ اس سے محظوظ ہوا کہ لکھا ہوا ہے کہ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہے. پھر اس کے بارے میں حساب لیا کرتا تھا, فلانے کی بیٹی ہے اور فلانے کی وائف ہے. اوریا کی جب وائف نکلتی ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ اس کو لوگ بھجوا کر اس نے اس کے پاس اس کو جو ہے وہ بلوایا اور اس کے ساتھ وہ انٹیمیٹ ہوا, اس کے ساتھ اس نے جو ہے فزیکل ریلیشن شپ جب بنایا تو کیا ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی. اب یہاں پہ جو ہے نا چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنی ناپاکی کے دن سے پاک ہو چکی تھی. یہ نا بائبل کی بیوٹی بڑی اچھی ہے, یہاں پر یہ بے وجہ نہیں لکھا گیا. آپ جو بڑے اویئر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سرٹن ٹائم ہوتا ہے جہاں پر اگر جو ہے میل اور فیمیل کا جو ہے وہ ملاپ ہوتا ہے تو تب جو ہے بیبی پلان ہوتا ہے, تب بیبی جو ہے وہ آتا ہے, تب لیڈی ایک جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے. تو یہ ایگزیکٹ وہ دن تھے کہ ابھی وہ اپنے پیریڈ سے مینسز سے فری ہو کر اب وہ کیا کر رہی تھی کہ اپنی اس جو ہے نا اس حالت سے نکل کے پاکیزگی, مطلب اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کو ناپاکی اور پاکیزگی کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو وہاں پر وہ کہہ رہی تھی وہ کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی, یعنی وہ ڈیز تھے جہاں پر اس کی ایزیلی کنسیپشن ہو چکی تھی, ہو سکتی تھی. تو وہ جاتی ہے اور کیا ہو جاتی ہے, وہ حاملہ ہو جاتی ہے. یہ بات اس لیے لکھی گئی کہ وہ بچہ جو تھا وہ اوریا کا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک سائیکل ابھی کمپلیٹ ہوا تھا اور اس سائیکل کے فوراً بعد یہ اس کے ساتھ ہوا ہے. تب اوریا وہاں پر موجود نہیں تھا کہ کوئی کہے کہ اوریا کا ہی ہو سکتا ہے یہ بچہ. نہیں, آگے وہ بتاتی بھی ہے, اس کو کہتی ہے اور داؤد نے یوآب کو کہا بھیجا, اس کو کہا اس نے. اب جب اس کو پتہ لگتا ہے نا, یہ عورت ہمیں ایک دفعہ بولتی نظر آتی ہے کہ وہ جب اپنی جو ہے پریگنینسی کی خبر دیتی ہے اور کیا بھیجا ہے کہ اوریا کو میرے پاس بھیج دو. اب جب داؤد کو پتہ لگا کہ میرا سن پبلکلی, میرا گناہ اب سب کے سامنے نظر آنے والا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, اپنی نیگلیجنس کو چھوڑ کے, اپنی ٹیمپٹیشن کے چھوڑ کے کیا کرتا ہے, اپنی ڈسیپشن کو یوز کرتا ہے, اپنے دھوکہ دینے لگتا ہے اوریا کو اور ایک کور اپ کا پلان بناتا ہے. تو بھی نہیں ریگریٹ کرتا, تو بھی پشیمان نہیں ہوتا کہ مجھ سے اب اتنی بڑی غلطی ہو گئی اور اب سب کے سامنے یہ نظر آئے گا. وہ بچہ غلطی نہیں تھا, وہ ایکٹ غلطی تھا. وہ جب سب کے سامنے آنے لگتا ہے تو وہ اب کیا کرتا ہے, پھر بھی معافی نہیں مانگتا کہ اوریا کو بٹھا کے بتا دے, ٹھیک ہے, بتسبا کے ساتھ مل کے وہ بات ڈسکس کرے اور کوئی سلوشن کی طرف جائے, خدا کے سامنے جو ہے معافی مانگے. وہ یہ نہیں سوچتا. وہ کیا کرتا ہے, گناہ کے بعد کیا کرتا ہے, اس کو دھوکے سے کور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پہلی بات کیا کہتا ہے, وہ یوآب کو بھیجتا ہے, کہلا بھیجتا ہے کہ کیا کرو کہ اوریا کو جو ہے میرے پاس بھیج دو. اب جب اوریا اس کے پاس آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اوریا اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور یہ بچہ جو ہے اس کا گنا جائے گا. لیکن اوریا جو ہے نا, یہاں پر داؤد کی جو ہے بے وفائی خدا کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ کے متضاد میں, الٹ میں ہمیں اوریا کی وفاداری نظر آتی ہے کہ وہ یوآب کا بھی جو ہے تھا وفادار تھا, اپنی نیشن کے ساتھ بھی وفادار تھا. اور داؤد بے شک کور کر رہا ہے اپنے گناہ کو دھوکے سے, ڈسیپشن سے, اوریا کو استعمال کر کے. لیکن اوریا کیا کرتا ہے, اوریا وہاں پر نہیں جاتا. ادھر لکھا ہوا ہے کہ اوریا جب
اوریا آیا تو داؤد نے پوچھا کہ یوآب کیسا ہے اور جنگ کا کیا حال ہے اور جنگ کیسی ہو رہی ہے۔ پھر داؤد سے کہتا ہے کہ اب تم اپنے گھر جا، اپنے پاؤں دھو اور گھر پہ رہ۔ لیکن اوریا کیا کرتا ہے؟ اوریا بادشاہ کے پہلے پلان کو کینسل کر دیتا ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا، انوسنٹ تھا، اس کو نہیں آئیڈیا تھا کہ بادشاہ مجھے کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ نہ اس کی بیوی نے بتایا، نہ وہ بادشاہ نے بتایا۔ وہ کیا کر دیتا ہے؟ اس کے سارے ڈسیپشن کے پلان، آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی جو ہے نا فلم چل رہی ہے، اور فلم میں جو ہے نا ایک وہ آتا ہے، کیوریوسٹی آتی ہے کہ اچھا اب اوریا کیا کرے گا، کیسے کرے گا داؤد یہ، پھر داؤد اور پلان بناتا ہے، ایک انٹینسٹی آتی ہے، آئرنی آتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ نہیں جاتا، وہ کہاں رہتا ہے؟ بادشاہ کے گھر میں، محل میں ہی رہ جاتا ہے۔ اور بادشاہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک بندہ بھیج دیتا ہے کہ یہ جہاں جاتا ہے نا مجھے بتانا، اگر یہ گھر جاتا ہے کہاں جاتا ہے مجھے بتاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے گھر میں ہی رہتا ہے، اس کے نوکروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور اپنے گھر نہیں گیا۔ اور جب داؤد کو پتہ لگتا ہے کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا تو کیا کرتا ہے؟ داؤد پھر ایک اور پلان بناتا ہے اور اسے کہتا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ تو گھر کیوں نہیں گیا؟ تو اوریا کہتا ہے کہ میں کیسے گھر جا سکتا ہوں جب کیا ہے اسرائیل سارا جھونپڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے، صندوق اور باہر ہے، اور یوآب اور میرے جو مالک کے خادم ہیں وہ کھلے میدان میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، یعنی وہ کنگ کا بھی فیتھفل ہے۔ تو میں کیسے گھر جا سکتا ہوں؟ کیسے آرام سے سکون سے بیٹھ سکتا ہوں؟ کیسے میں کھا پی سکتا ہوں؟ اور کیسے میں اپنی بیوی کے پاس جو ہے وہ سو سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ بات نہیں ہونی، مجھے یہ بات روا ہی نہیں دیتی کہ سب کچھ ایسی اتل پتل ہے اور میں جا کر سکون کروں۔ پھر داؤد ایک اور پلان بناتا ہے، اپنے دھوکے کو پھر ایک جو ہے نا کور اپ میں استعمال کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ رہ اور کل تو روانہ ہو جانا۔ اور پھر اسے کہتا ہے کہ تو میرے حضور، اس کو بلاتا ہے، پھر اس کو کھلاتا پلاتا اور اس کو میں پلاتا ہے اور اس کو متوالا کر دیتا ہے کہ اب تو جائے گا، اب تو یہ اپنے گھر جائے گا، اب تو جو اس کا ڈسیپشن کا پلان ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن وہ نہیں جاتا، پھر جا کر بادشاہ کے محل میں اس کے خادموں کے ساتھ جو ہے وہ سو جاتا ہے۔ پھر اس کا پلان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اسی کے ہاتھ میں، اور یہ سب سے ایول پلان ہے، یعنی گناہ دیکھیں اس کی لائف میں کیسے تھا، ٹیمپٹیشن میں گرا، سیکچول اس نے سن کیا، اس نے جو ہے زناکاری کی، زناکاری کے بعد اس نے دھوکہ دہی بھی کی، ٹھیک ہے، دھوکہ دینے کے بعد اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اسی پرسن کے ہاتھ، اسی کا جو ہے قتل کا جو ہے نا ایک دستاویز بنا کے موت نامہ دے کر اس کو اس کے ہاتھ میں تھما کے اسے کہتا ہے ٹھیک ہے جنگ میں جا۔ اور کیا لکھواتا ہے؟ یوآب کو کہتا ہے کہ اس کو سب سے سامنے لڑوانا، ٹھیک ہے، اور ایسی جگہ پر رکھنا جہاں پر یہ مر ہی جائے۔ بائبل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل نہ کرے، اور اسپیشلی اسرائیل کے اندر ایسے تھا جیسے ایک بھائی بھائی کو مار رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا قتل، یہ سارا پلان اور یہ قتل ہو جانا خدا کے سامنے جو ہے نا یہ بہت جو ہے نا وہ برا تھا، اور خدا اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے شدت سے اپنی ناراضگی کو جو ہے دکھاتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے اور وہ اس کو مروا دیتا ہے۔ اور جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کا جو ہے آگے سے اس کا جو سپہ سالار ہے وہ بھی اس کو جب پیغام بھیجتا ہے تو اس کو بھی لپیٹے میں بنا کر بھیجتا ہے، یعنی کوئی اگر آپ ڈسیو کرو گے تو کوئی آپ کو بھی ڈسیو کر سکتا ہے۔ تو وہ جب اس کو پیغام بتاتا ہے تو یہ جو ہے نا سکون میں آتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد اس کی بیوی کو پتہ لگتا ہے، اس کی بیوی بھی ماتم کرتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا ہوتا ہے، اور پھر خداوند اپنی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا ہم گناہ زیادہ کریں تاکہ ہم پر فضل زیادہ ہو؟ کہتے ہیں ہرگز نہیں۔ خدا کے فضل کو ہم نے ناچیز نہیں جاننا، بے شک وہ فضل کرتا ہے، بے شک وہ رحیم ہے، وہ شفقت میں غنی ہے، بے شک وہ بچاتا ہے، وہ معاف کرتا ہے۔ لیکن آپ یہ تو دیکھو کہ وہ کتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کر رہا ہے۔ تو جب ہم گناہ میں گرتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، تب ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، اس لیے میں نے بدی سے کنارہ کرنا ہے۔ میں نے گناہ اس لیے نہیں کرنا ہے کیونکہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ میں نے اپنی اتھارٹی کو غلط استعمال نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ خدا کی طرف سے مجھے ملی اور مجھے خدا کو اس کا حساب دینا ہے۔ اب پیرنٹس ہیں، بڑے لوگ جو ہے ماں باپ بننے کی جو ہے نا خواہش رکھتے ہیں، ماں باپ بننے کی ڈیزائر ان کے اندر ہے،
پر وہ نہیں بن پاتے. لیکن اگر آپ کو خدا نے بچے دیے ہیں, خدا نے اپنی جو ہے میراث آپ کے ہاتھوں میں سونپی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے جو ہے ایز فادر ایز مدر ہوتے ہوئے آپ کے جو رول کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بڑے بچے اس دنیا میں ہیں جن کے پاس ان کے پیرنٹس ہی نہیں ہیں, ان کے مدر اور فادر نہیں ہیں. خدا نے آپ کو اگر پیرنٹس دیے ہیں, بہن بھائی دیے ہیں سوری, تو اس کو خدا کی بلیسنگ سمجھیں اور اس کا جو ہے مس یوز نہ کریں. جہاں پر ہو یسوع مسیح کی طرح ایک دوسرے کو پیار کریں, یسوع مسیح کی طرح ایک دوسرے کو معاف کریں, اور یسوع مسیح کی طرح دوسروں کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش بھی کریں. اس عورت کے خلاف سب پتھر لے کر کھڑے تھے, سوری, سارے جتنے لوگ تھے وہ پتھر اٹھائے کھڑے تھے. اس عورت کو صرف سمجھا تو کس نے؟ خداوند یسوع مسیح نے. ہم بھی بعض اوقات اپنے رشتوں میں ایک دوسروں کے اگینسٹ پتھر تو پکڑ لیتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے نہیں ایک دوسرے کو یسوع مسیح کی طرح. میرا کچھ بھی کہنا یا کرنا, یا آپ کا کچھ بھی کہنا یا کرنا, اس کے پیچھے ایک انٹینشن ہے, ایک ارادہ ہے, ایک دل کی خواہش ہے. اس کو تو ایویلویٹ کرو, اس کو تو جج کرو. ہم ایکسپریشن کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, اس کے پیچھے انٹینشن کو نہیں سمجھتے. ایکسپریشن پر ہم جدائیاں باندھ لیتے ہیں, لیکن انٹینشن پر اور لو پر ہم بات ہی نہیں کرتے. سو گناہ جو ہے اس کی شدت بہت زیادہ ہے, اور گناہ چھوٹی بات نہیں ہے. اسی گناہ کو ختم کرنے کے لیے, اس کی گناہ کی قید سے ہمیں رہائی دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح آتے ہیں اور ہمیں بچاتے ہیں کہ ہم دوبارہ گناہ میں پڑے نہ رہیں. یہ سال ہمیں پھر بتاتا ہے کہ ہمیں داؤد کی طرح بار بار جو ہے سن میں نہیں گرنا, بلکہ یسوع مسیح کی طرح سن پر فتح پانی ہے, سن پر غالب آنا ہے, گناہ پر غالب آنا ہے, تاکہ ہم بھی خدا کے ساتھ مل کر وہ نعرہ لگا سکیں کہ اے جو ہے موت, اے جو ہے غلامی, تیری فتح کہاں رہی. یہ سن ہی تھا جو ہمیں موت کی طرف لے گیا تھا. یسوع مسیح کے ذریعے سے یہ وہ فضل ہے جو ہمیں زندگی کی طرف لے کر آئے. اس کی قدر جانیں, اور اپنی رول اینڈ رسپانسبلٹی کو جو خدا نے آپ کو دی ہے, جہاں پر بھی ہیں, اس کو خداوند کے اچھے مختار ہوتے ہوئے جو ہے وہ فلفل کریں.